अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम जाएं जाके आप एक अलग जिंदगी है, अलग जिंदगी। बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ से जैसे बैठते हैं ना जहाज में, और उसके बाद आप भूल जाते हैं सब कुछ, भूल जाते हैं। फिर वो बिल्कुल नजरें आपकी वहीं लगी हुई होती हैं, और जब वहाँ जाता है तो वो फिर सब कुछ वैसे ही बोला हुआ था। यहाँ से आप सोच के जाते हैं मैं ये मांगूंगी, ये कहूँगी, ये दुआ करूँ, लेकिन कुछ नहीं याद रहता। लेकिन लियाकत साहब, मेरी सारी बातें पूरी हो गई, मेरी दुआएं पूरी हो गई। होती सब पूरी हैं, आप मांगे या ना मांगे होती हैं पूरी, वहाँ पे सब कुछ पूरा हो, बिल्कुल कोई शक नहीं। मेरा भाई एक गुमा हुआ था पिछले कई सालों से, और मेरी जब मैं पहली दफ़ा गई 96 की बात है, मैं जंजालपुरा ड्रामा कर रही थी, साथ में ये भी कर रही थी, ये जो ऐनक वाला जिन भी। तो अचानक ही मेरा वीज़ा लग गया, तो लोगों को मैं कहती मैं इतने रहना नहीं, अमेरिका चला जाना है। तो तारक जमील साहब को जब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ खाना का वक्त, तू तो अमेरिका जाना सी, मैं कहा सर मैनू जिन्हें सद्या है वो कदमां च कई अमेरिका ने। तो ऐसी इतनी खुशी थी कि वाकई वो जो कहते हैं ना ज़मीन पे पाँव नहीं पड़ते थे। तो वहाँ पे जाके मेरा भाई गुमा हुआ था, मैंने उनके लिए दुआ की, भाई के लिए, तो भाई आ गया। मैंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला, मैं एक्टिंग के शोबे में नई आई थी, तो मुझे किसी को कहना ना पड़े। लियाकत साहब, मुझे वाकई नहीं कहना पड़ा। और अल्लाह ताला ने ऐसे सुनी, क्योंकि सुल्तान रईस साहब के बारे में सुना हुआ था कि जब वो खाना काबा गए तो वापस आए तो यकदम अरूज पे आ गए, और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता, क्योंकि वो तो देते ही अरूज है। ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात ये कि जब आपका बुलावा होता है ना, तो बुलावा ही आपकी कबूलियत है। कबूलियत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आप जो मांगते रहेंगे वो मिलता रहेगा। वहाँ से आप आ भी जाते हैं, उसके बाद भी 40 दिन तक आप जो मांगते रहेंगे मिलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आपने सबसे पहले क्या दुआ मांगी थी जाकर वहाँ पे? मैंने सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी, माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बहुत कुछ मांगा, और बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दिया है, और जो कुछ है वो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको मजीद नवाजे। शुक्र अल्लाह का। और लियाकत साहब, जब से आप खाना काबा से वापस आए, आपने गौर किया खूबसूरत हो गए पहले से? ये तो होता है, बिल्कुल होता ये है, तो होता है। ये चमक जो है ना जिस्म, ये नहीं जा सकते। बिल्कुल, अल्लाह ताला उसको कायम व दायम रखे। हमारी न्यू जनरेशन जो है, उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? लड़कियां जैसे खुसूसी तौर पे लड़कियां जो होती है वो कहती नहीं माहौल ही ठीक नहीं है, तो इस सिलसिले में कुछ माहौल के बारे में कोई रोशनी डालने को, मैसेज पहुँचाए लोगों तक? बिल्कुल जी, बिल्कुल। माहौल जो होता है ना जी, वो आपके अपने हाथ में है। माहौल बाहर का ख़राब नहीं होता, और इस वक्त जब हमारे हाथों में ये टेक्नोलॉजी आ गई, उस वक्त तो आप आसान हो गया आपको फैसला करना कि माहौल कहाँ का अच्छा है और कहाँ का नहीं। माहौल आपका अपने करने से होता है, जैसा माहौल आप चाहेंगे वैसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे 43 साल हो गए, माहौल अच्छा है तो मैं कर रहा हूँ इस काम को। अगर माहौल अच्छा ना होता तो मैं आप भी ना करता, और अपने बच्चों को भी इस फील्ड में नज़दीक भी ना लाता। तो माहौल बड़ा अच्छा है, और बस ये है कि इस फील्ड में आने से पहले, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, उनको पता होता है क्रिकेट का, तो हमारे इस शोबिज़ में जो लोग आते हैं उनको किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। हाँ बिल्कुल। मसलन अगर मैं आज ये कहूँ किसी को कि भाई मोहम्मद अली साहब कौन थे, नदीम साहब कौन थे, नहीं लोगों को पता साहब कौन थे, संतोष कुमार कौन थे, कोई नहीं बताएगा, नहीं पता, न्यू जनरेशन को। तो ये ज़रूरी है कि आपको पूरा रिसर्च करके आप इस फील्ड में आए। हम बैठे हैं आपको इंशाल्लाह वेलकम करने के लिए। यही एक है कि आप आए, काम करें बिस्मिल्लाह करके। माहौल अच्छा है, वक्त भी अच्छा है,
اس وقت اگر نہیں کریں گے تو پھر شاید کچھ نہ کریں. ہاں بالکل لیاقت صاحب، میں کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوتی ہوں کہ آج کی جو نیو جنریشن ہے اور نئے بچے ہیں، آنے والے بچے، ان کو تو پکا پکایا ملا ہے، جی جی جی. پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے. ہمارے دور میں تو پکانا پڑتا تھا، پیروں پہ چھالے ڈالنے پڑتے تھے، بڑی بڑی دور پیدل جا جا کے ہم ٹی وی اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوتے تھے، لسٹ میں نام نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ کا لسٹ میں نام ہی نہیں، آپ اندر ہی نہیں جا سکتے. بات بڑی ہو جائے گی. جس دور میں ہم آئے تھے نا جی، تو آپ کو بھی پتا کہ پی ٹی بھی اکیلا تھا جی. اور گھر سے ناراض ہو کے آئے ہوئے تھے شوق کے لیے. تو لاہور کی سڑکوں پہ پارکوں میں سوتے تھے، سڑکوں کے اوپر پارکوں میں سوتے تھے. اور داتا صاحب کی نگری ہے، یہاں بھوکا تو کوئی سوتا نہیں، بلکہ کہیں بھی نہیں سوتا. تو داتا صاحب کے لنگر سے بہت فیض اٹھایا ہم. بالکل سب نہیں، جتنے لوگ آتے رہے. یہ جو آج ہیں، یہ اس کے پیچھے ہماری ایک بہت مشکل وقت گزرا ہوا، مشکل وقت جو آپ شاید سہ بھی نہیں سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. آپ کو تو واقعی اپن نے جو کہا نا کہ پکا پکایا مل گیا، تو اس کو آپ کھائیں. بلکہ بالکل اب آپ کا وقت ہے، اس کو نکھاریں اور اچھا کر کے کریں. اور کوئی دل میں آپ کی اگر کوئی بات ہو تو وہ پلیز اپنی پبلک سے شیئر کریں، بہت سے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کا پروگرام بھی ٹائم، ہم تو 2 پورشن کر دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں، بس وہی ہے کہ آج کے جو نئے فنکار جو آ رہے ہیں نا، فنکار کیا کہیں گے، جو نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے جو ابھی سیکھنے کے مراحل میں، وہ اگر ایک دفعہ ایک سین کر لینا تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہے، میں ایکٹر بن گیا ہوں. اور وہ آپ کا بھی احترام بھول جاتا ہے، میرا بھی احترام. ایسے ایسے جو ہم لوگ ہیں، جو بنانے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ساری زندگی آپ کو سکھاتے رہیں گے. بالکل آپ سیکھنے کے مراحل میں، جیسے آپ اپنے اگر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے اگر آپ ہماری ان کی تمام فنکاروں کی جو آپ سے سینئر ہیں ان کی خدمت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالی بہت بڑے مقام پہ ہوں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، غائب ہو گئے. ایسے یہ پتہ بھی نہیں چلا. وہ ایک مثال بنی ہوئی کہ با ادب ہمیشہ بامراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد. تو محنت کریں، اور کسی بھی کام میں جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار ضرور کرتا ہے. تو نیک دعائیں، نیک تمنائیں لیاقت صاحب کے لیے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے. چلتے چلتے ایک چھوٹا سا میسیج دیتے ہوتے ہیں کہ رضیہ ملک پروڈکشن کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور واچ کریں. لیاقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ نہیں جی، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، اور ضرور بھی ہے یہ کہ ان کا جو چینل ہے نا، آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور وہ جو بٹن ہوتا ہے نا خاص، اس کو ضرور دبانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو پھیلا دو. آپ جیسے کوئی بیماری پھیلتی ہے، ہاں جی بالکل ایسے ہی، بیماری کی طرح ہی. اچھا لیاقت صاحب، بہت ساری باتیں آپ سے ہوئیں، تو آپ یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ کافی جو ہے نا نیچے جا رہی ہے، اور کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں آ رہا. جیسے ایک بڑا پروجیکٹ آیا تھا مولا جٹ، اور اس کے بعد کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آیا کہ اچھا پروجیکٹ ہوتا جس کو لوگ لائک کرتے، پسند کرتے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے سینما گھر جو ہے نا، ان میں اس وقت آنا پسند کوئی نہیں کرتا. ہاں یہ بڑا برہان ہے اس بات کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آڈینس کو نکالنا ہے. آڈینس کیسے نکلے گی؟ وہ صرف مولا جٹ جو ابھی بنی ہے، جیو نے جتنی پبلسٹی کی ہے اس کی، اور جتنے عرصے سے وہ بن رہی تھی جی اس وقت سے اس کی پبلسٹی ہوتی رہی. بالکل ایسے ہی. اور اب کوئی اخبار ایسا نہیں، کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں جس پہ اس کا ذکر نہ ہو. جی جی ایسے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر 1 کروڑ روپے کی فلم بناتے ہیں نا، تو ہمیں 1 کروڑ اس کی پبلسٹی کے لیے چاہیے ضروری. بالکل وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. بڑی فلم کے لیے بڑے بجٹ کی ضرورت ہے. اب جو فلمیں لگتی ہیں، نہ آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ کس دن لگی ہے، اور نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں جو بناتے ہیں اور لگا لیتے ہیں.
بالکل ایسے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلم کو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس کی پبلسٹی بہت ضروری ہے. بالکل, جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اتنے ہی لوگ زیادہ دیکھیں گے. اب اگر دیکھیں نا آپ ایک کریم کہ جو آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے, 3 بریکیں ہوتی ہیں اس میں, اور تینوں بریکیں میں وہ بار بار چل رہی ہے. بالکل, کبھی تو ان کی پروڈکٹ دکھتی ہے نا. تو ہمیں یہ ہے کہ ہم بنا تو لیتے ہیں مگر اس کو بیچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں, نہ تو ہمارے پاس اسپانسر ہے فلم کے لیے, کیونکہ اسپانسر کوئی نہیں ہوتا. ٹی وی پہ تو اور بات ہے, فلم کو دیکھنے کے لیے آڈینس کو جانا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب آتی نہیں تو ہم کیوں پیسہ. فلم بنتی ہی پبلک کے لیے ہے نا. اچھا, دوسرا یہ کہ ہمارا جو پاکستان وہ ہے 4 صوبے, چاروں صوبوں کی کلچر علیحدہ ہے, اس کی ثقافت علیحدہ ہے. اب جو فلم بنتی ہے وہ صرف ایک پنجاب کے لیے بنتی ہے. ہاں بالکل ایسا اور ہی, پنجاب کی آبادی جتنی ہے اسٹوری بھی یہیں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری فلاپ ہونے کی وجہ بھی ہے. اچھا, ہماری فلم کو باہر بہت کم پذیرائی ملتی ہے, بہت. وہ آپ کو اپنے سورس کے ساتھ, جو پروڈیوسر ہے اس کے اگر اپنے سورس ہے اس کی وساطت سے مل سکتے ہیں, باقی نہیں. تو فلم کا تو یہی حال رہے گا ہمارے پاکستان میں جب تک ہم انٹرنیشنل طور پہ اس پروجیکٹ کو نہیں بناتے, اور ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہو, جیسے آپ ایک معمولی سی کریم آپ لے لیں, اگر ہم سمپل شیشی سیل کریں گے تو کوئی بھی نہیں لے گا, زیادہ زیادہ کوئی جاننے والا لے لے گا. وہی شیشی, عام شیشی کو, ہم عام بوٹل کو جب ہم ریپنگ کرتے ہیں, اچھا ریپ کرتے ہیں, تو کہ جو لیبل ہوتا ہے وہ لیبل دیکھ کے چیز سیل آؤٹ ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ لیبلز کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ رقم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہی کرتے ہیں کہ جو جتنے مطلب نیچے چلا گیا ہمارا میڈیا, ہماری فلمیں, ہمارے ڈرامے اتنے اچھے بنے کہ لوگ اس کو دیکھیں, پسند کریں اور لائک کریں, زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو بھی لائک کریں. اچھا خیر لیاقت صاحب, یہ تو ہنسی مذاق والی باتیں آپ نے بہت اچھا جو سوال کا جواب دیا اور بڑا پرماننٹ دیا. کیا لاہور میں زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے یا کراچی میں زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے؟ نہیں جی, اس وقت تو کراچی میں زیادہ کام ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی رہا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں نا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ لاہور میں بہت کام ہوگا. لاہور میں کام ہوگا. میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے. اکثر و بیشتر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر ایکٹنگ میں آئیں گے, لیکن اگر انسان کے اندر ٹیلنٹ ہو تو بغیر پڑھے لکھے بھی کر سکتا ہے. ہمارے پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے جو پہلے بڑے ہٹ بنے, ایون دیٹ کہ ہمارے ڈائریکٹر بھی میٹرک سے کم تھے, لیکن انہوں نے بڑی اچھی فلمیں دی, بڑے اچھے ڈرامے دیے, اور بڑے اچھے ایکٹر ایسے ہیں جو نہیں پڑھے لکھے لیکن وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بٹ پڑھنا لکھنا تو آنا ہی چاہیے نا ہر حال میں. تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہے باقاعدہ, جیسے آپ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا کورس کر لو, انج کرو انجینئرنگ کورس کر لو, باقاعدہ طور پہ ایکٹنگ کا بھی ایک شعبہ ہے, اس کو بھی سیکھا جاتا ہے. اور الحمرا آرٹس کونسل والے بڑی اچھی اس کی کلاسز دیتے ہیں, کیسا جب یہ سب کلاسز لیتے ہیں, اور 3 مہینے کا آپ کو ایک شارٹ کورس ہوتا ہے, جیسے شارٹ کٹ کا ہوتا ہے یا انگلش, اسی طرح ایکٹنگ کا بھی ایک کورس ہے, وہ آپ کریں اور اس کے بعد لیاقت صاحب سے رابطہ کریں تو بالکل کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ڈرامہ آرٹسٹ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتے چلتے پاکستان